अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह के हाजिर व नाजिर होने के बारे में जानेंगे कि क्या अल्लाह ताला हर वक्त हमको देख रहा है या कभी कभी देखता है। क्या अल्लाह ताला की नज़र हर वक्त हम पर है, हमारे हर काम पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी खबर रखे हुए है। क्या ऐसा है कि अल्लाह ताला कभी कभी हमें देखता है? ये तमाम के तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, कहा जाता है कि शराब, शबाब और कबाब, ये तीन चीज़ें जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। शराब के नशे में धुत होकर इंसान सारे जहां से बेखबर हो जाता है, फिर शबाब उसे शैतानियत की दावत देता है और कबाब गुनाहों से लुत्फ़ अंदोज होने में मदद करता है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले पूरा जहां तीनों के तीनों चीज़ों में डूबा हुआ था। शराब का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया जाता था और रक्स व सुरूर की महफिलें गर्म होती थी। फिर मत पूछिए, झूठी तारीफ, एक दूसरे पर फ़ख्र व गुरूर, जुल्म व ज़्यादती, ख़वातीन को लातादाद तलाक, यानी हर सुबह एक ख़ातून का सुहाग गुजरता तो हर शाम एक नई ख़ातून की मांग सजाई जाती। जब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो एक इनक़लाब बर्पा हो गया। दुनिया अपने हकीकी माबूद की तरफ लौटी और कुफ्र व शिर्क और जुल्मो मासियत का ख़ात्मा हुआ और यूँ पूरी फ़िज़ा अल्लाह के फ़ज़ल से अमन व शांति का गहवारा हो गई। हज़रात मोहतरम, लेकिन आज फिर चाय नौशी की तरह शराब नौशी हो रही है। नामहरम से बातें करना, उनसे मिलना फैशन समझा जा रहा है। उरियानियत आम हो रही है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। मासियत पसंद और गुनाहों को बढ़ावा देने वाला समाज में अच्छा और इज़्ज़तदार समझा जा रहा है, जबकि अताअत पसंद हजरात को बुरा ख्याल किया जा रहा है और उनसे मिलना जुलना मायूब समझा जा रहा है। हासिल ये कि गुनाह को गुनाह समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर शख्स को जन्नती, ईमानदार और बरहक होने का दावा है, लेकिन आमाल नाफरमानों जैसा है। गोया ये उन लोगों की तरह है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये सूरह बकरा की आयत है। इसमें अल्लाह ने फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। इसी तरह आखिर ये किस गुमान में बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं? क्या ये समझते हैं कि अल्लाह हमें नहीं देख रहा? माज़अल्लाह, हमने ये समझ रखा है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हर गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे, एक दूसरे पर जुल्म करेंगे, एक दूसरे के हक़ को हम कब्ज़ा करेंगे, ज़मीन जायदाद, लोगों के मालो दौलत को हम कब्ज़ा करेंगे और हम ये समझते हैं कि हमें अल्लाह नहीं देख रहा। हमारे हर अमल पे, हमारे हर काम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। हम अगर अज़ान होते ही मस्जिद की जानिब जाते हुए नज़र आते हैं तो अल्लाह ये भी देख रहा है, और अगर हम अज़ान होते ही अपने आप को दुनियावी कामों में, अपने नफ्स और अपने शैतान की पैरवी करते हुए नफ्सानियत को आराम देने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह और रसूल नाराज़ होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी देख रहा है। ये जहन में बिठा ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़र्रे ज़र्रे का हमसे हिसाब लेगा। जो भी हम कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों का हिसाब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में देना होगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले शिर्क से बचने की वसीयत की, उसके बाद माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव और हमदर्दी का दर्स दिया। फिर फरमाया, सूरह लुक़मान की आयत है, ऐ मेरे बेटे, बुराई अगरचे राई के दाने के बराबर हो और वो पत्थर की चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं भी हो, अल्लाह उसे ले आएगा, यानी जाहिर करेगा। तुमने अगर कोई भी बुराई की है, किसी भी ज़माने में की है, तुमने तौबा नहीं की, तो अल्लाह ताला उसको ले आएगा क़यामत के दिन और तुम्हारे सामने पेश करेगा। कब्र में भी पेश करेगा और क़यामत के दिन भी पेश करेगा और पूछेगा कि मैंने तुमको किस लिए भेजा और ये तुमने क्या किया।
حضرات محترم ہمارے پاس اس کا آخر کیا جواب ہے؟ اللہ کی اس بات کا آخر ہم کیا جواب دیں گے کہ اگر ہم ذرہ برابر بھی برائی کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یعنی ظاہر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برائی سے آخر کیسے بچا جائے؟ تو برائی سے بچنے کی سب سے بہتر صورت یہ کہ بندہ اپنے دل میں صرف ایک تصور جما لے تو وہ گناہوں سے بآسانی بچ سکتا ہے، بلکہ گناہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ وہ تصور اللہ کا تصور ہے جو ہر پل پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ وہ آدمی کے دل کی ہر بات جانتا ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ سب کی ضرورتوں سے بھی اللہ رب العزت خوب زیادہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کی ضرورتوں کو، آہستہ آہستہ اور بلند آواز سب کو یکساں سنتا ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے انسان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی انسان اور اس کے احوال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہاں پر اللہ اب نہیں دیکھ رہا ہمیں۔ انسان کی آنکھیں تم سے چھپ سکتی ہے، تم انسان کی نگاہوں سے چھپ کے گناہوں کو کر سکتے ہو، لیکن یہ بھیجے میں بٹھایا لینا کہ جس سے تم چھپ کے یہاں پر آئے ہو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن مقدس کی متعدد آیات ہیں جو ہر غافل انسان کو جھنجھوڑتی ہیں اور ایسے اعمال کی دعوت دیتی ہیں جو اسے قرب کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر آتا ہے اور جو زمین آسمان سے اترتا ہے اور اس کی طرف چڑھتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ زمین میں بارش کے قطرے، دانے، خزانے اور جتنے بھی مردے دفن کیے جاتے ہیں اور جتنے پیڑ پودے اور خزانے زمین سے نکلتے ہیں اور جس قدر چشمے بہتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بندوں کو رزق ملتا ہے، یا فرشتے زندگی اور موت کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ آسمان کی جانب بندوں کی عبادتیں، مخلوق کی دعائیں، مومن کی روحیں، زاہدوں کے نامہ اعمال جو بلند ہوتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا دن ہونے سے پہلے رات کا عمل اور رات ہونے سے پہلے دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، بعض مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ زمین سے مراد انسان کا دل ہے۔ اللہ دل کے صلاح و فساد جانتا ہے۔ وما یخرج منہا سے مراد قسم قسم کی عبادتیں ہیں جن کے آثار و انوار جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وما ینزل من السماء سے مراد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور آداب ہیں، اور وما یعرج فیہا سے مراد وہ ذکر و اذکار ہیں جو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، کیا تم نے نہیں سنا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی یعنی چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ 5 اگر کرتے ہیں ایسا تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم اچھا کرتے ہیں تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ برا کر رہے ہیں تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر حال کی خبر ہے۔ وہ فرماتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، کیا وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم ان کی آہستہ آہستہ بات اور آپسی مشوروں کو نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا وہو معکم اینما کنتم پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہاں ہو
ہر لمحہ اللہ حاضر و ناظر ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جب مصیبت کے دلدل میں پھنستے ہیں اس وقت اللہ یاد آتا ہے، وہ بھی ہم اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں گویا ہم سے بہت دور ہو، جبکہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ شیخ اپنی مثنوی نغمات الاسرار میں فرماتے ہیں کہ ہر طرف ہر سمت ہے جلوہ نما، بس اسی کا نور ہے بے چون و چرا، بے صداؤ بے نواؤ بے کلام، دے رہا ہے ذرہ ذرہ یہ پیام، پتے پتے سے یہی ہے گفتگو، اشہد اللہ الہ الا ہو، کس گماں میں تو پڑا ہے بے خبر، حق تیری صورت میں خود ہے جلوگر، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اس کو کہاں جو تیری ہستی کے اندر ہے نہاں، بے خبر ایک راز کی دنیا ہے تو، شان حق کی تجھ سے ہوتی ہے نمو۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام کی ان اشعار کو اگر ہم بطریق احسن اس کو خود پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے تو یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اگر واقعی یہ تصور دل میں گھر کر جائے تو یقیناً اللہ کہ ان تمام باتوں کو ہم اگر اچھی طریقے سے بٹھا لیں ذہن میں تو یقیناً ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ حضرات محترم، سب سے اہم بات ہمیں جو رکھنا ہے ذہن میں وہ یہ کہ اگر ہم مسجد کو چھوڑ کے بازار کی جانب جا رہے ہیں، اذان ہوئی ہے، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم نماز کی جانب نہ آ کے دنیا کی جانب جا رہے ہیں تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم دنیاوی چیزوں یعنی شراب، تاش اور جوا شراب اور ہر وہ گناہ میں جو بھی ہم روز کرتے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی آواز ہمیں مسجد کی جانب بلا رہی ہے۔ وہ اصل میں مؤذن اذان ضرور دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پردے میں ہمیں مسجد اللہ بلا رہا ہے۔ ہم آج یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، تو اللہ نے قرآن میں کئی سارے مقام پر کامیابی کے بارے میں فرمایا اور اذان میں بھی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ حی علی الصلاۃ کہا، آؤ نماز کے لیے، اس کے بعد فرمایا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ہم کامیابی کو جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں لیکن کامیابی خود ہمیں اپنی جانب بلا رہی، لیکن ہم مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی یعنی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔